देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। डीएचए और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के इश्तराके अमल से आज कराची वालों को एक अच्छी खबर मिली है और जिसके इस खबर के तहत अब कराची के डीएचए सिटी में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसके लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने आज डीएचए सिटी के हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बुनियाद डाल दी है। सियासत में आने से पहले इमरान खान वर्ल्ड कप जीतने के अलावा उनका शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने का जुनून था, जिसने उनको पाकिस्तानियों का एक बड़ा हीरो बना दिया था। जनाब इमरान खान ने इसकी तकमील के लिए आज से 22 साल पहले 29 दिसंबर को ही, गोया आज के ही दिन, लाहौर में शौकत खानम अस्पताल कायम किया था, जबकि पिछले साल आज ही के दिन यानी 29 दिसंबर को ही पेशावर में शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह किया था और आज 29 दिसंबर को ही कैंसर के एक ज़ेरे इलाज बच्चे से कराची में शौकत खानम कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखवाया गया। इस मौके पे इमरान खान और डीएचए के ऑफिशियल्स मौजूद थे और बहुत अच्छी ये तकरीब थी। कराची वालों के लिए ये एक बहुत इत्मीनान की बाइस है कि इस नौइयत का इतना एक्सटेंसिव कैंसर हॉस्पिटल कराची में बनने जा रहा है। इमरान खान ने आज की तकरीब में ये भी ऐलान किया कि कुल 3 साल के अंदर इस हॉस्पिटल को इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा और 29 दिसंबर 2019 को कराची में पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शौकत खानम कैंसर अस्पताल फाल हो जाएगा। अहमियत की बात यह है कि इमरान खान कह रहे थे कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो कराची में बनने जा रहा है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर से भी बड़ा होगा। डीएचए का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन दी जिस पे इंशाअल्लाह तीसरा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो इसकी लोकेशन है। ये एक तो कराची को भी सर्व करेगा, लेकिन इंटीरियर सिंध जिधर से बहुत से कैंसर पेशेंट्स आते हैं और उनके लिए मुश्किलात होती हैं शौकत खानम लाहौर जाने में और फिर कराची जाने में भी, उनके लिए भी इसकी लोकेशन बिल्कुल बेहतरीन है। कोशिश होगी कि 29 दिसंबर 2019 को इंशाअल्लाह कराची का हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। हम सबसे बड़ा पाकिस्तान का शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल देखेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा पुरअज़म ऐलान है और इमरान खान ने इस हवाले से अब तक जितने भी ऐलानात किए हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से, उन्होंने तमाम ऐलानात पर अमल किया है। इसीलिए ये कराची के लिए बहुत ही इत्मीनान की खबर है और इसके लिए शौकत खानम कैंसर हस्पताल को सबसे बड़ा इश्तराके अमल मिला है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से, जिसने कराची के अपने डीएचए सिटी में शौकत खानम अस्पताल के लिए 20 एकड़ ज़मीन अतिये में दी है। 20 एकड़ ज़मीन कुल मिला के तकरीबन 96,800 मुरब्बा गज का ये कमर्शियल प्लॉट है जो कि अस्पताल की तामीर के लिए डीएचए सिटी ने दिया है और जाहिर है कि ये एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कराची के लिए भी डीएचए सिटी की जानिब से। और अब इसके अखराजात की बात है और जैसे कि इससे पहले कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल और इमरान खान और उस शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े हुए तमाम पाकिस्तानी जब भी इस किस्म का नया मंसूबा शुरू होता है वो मिलकर इसकी मदद करते हैं और फिर पूरे पाकिस्तानी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह से फिर ये अस्पताल की तामीर में इस्तेमाल होगा। और इसके लिए डेडलाइन दे दी है इमरान खान ने 29 दिसंबर 2019 की कि ये फाल और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा। आज इसके इफ्तिताह के मौके पर कराची वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे और इस मौके को और इस इवेंट को एंजॉय भी किया उन्होंने और इस पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। ये जो काम इमरान खान साहब ने किया है इसको तो सब अप्रिशिएट करेंगे। वर्कर के अलावा आप इसको देखें, एज अ शहरी देखें, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है बेसिक जो है, और इतनी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी के लिए आपको कराची में एक चीज़ मिल रही है तो उसको हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं। ना सिर्फ कराची में बल्कि हर बड़े शहर में पाकिस्तान के शौकत खानम को खुलना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लोगों के ट्रस्ट की वजह से आज हम इस 3rd हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला
یہ بھی دوسرے ہاسپٹل کی طرح مفت علاج ہوں گے یہاں پہ اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے. سندھ کے لیے ایک میریکل ہے جہاں پر ان کی داد رسی ہو ہی نہیں رہی اور وہاں پر اس طرح کا ایک ہاسپٹل کھل جانا جہاں پر جو غریبوں کی 70% جو نا علاج غریبوں کا ہوتا ہے فری ہوتا ہے. کراچی کی غریب آبادی کا بہت زیادہ بھلا ہوگا اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کے پاس سارے جدید انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پر پورے پاکستان کا اور کراچی والوں کا بھی. اور آج جب عمران خان نے یہ اس اسپتال کا افتتاح کیا تو یہ عمران خان کی ایک اچھی شکل، ایک اچھا بہت ہی خوش کن انداز تھا جو کہ کراچی والوں کو ظاہر ہے اس کو سراہا بھی، اس کو ویلکم بھی کیا ہے. یہ ایک اچھی خبر آج ملی کراچی والوں کو. شوکت خانم کراچی جو کراچی کا ہاسپٹل ہے یہ پاکستان کا، جیسا کہ عمران خان نے عزم کا اظہار کیا ہے، سب سے بڑا آنکالوجی سینٹر ہوگا اور اس کینسر کی تشخیص کا یہ سب سے بڑا مرکز ہوگا. اس میں کیمو تھراپی، ریڈیشن اور پھر جتنی بھی ٹریٹمنٹ کی جو آج کل ذریعے ہیں وہ سب یہاں پر اویلیبل ہوں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ اندرون سندھ بلکہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب سے بھی مریض جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل پہنچ سکیں گے اور یہاں پہ ان کا علاج ہو سکے گا. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب حکومت کی اچھی اسکیم تھی لیپ ٹاپ اسکیم. نوجوانوں کو کالجز، یونیورسٹیز بلکہ اسکول میں بھی لیپ ٹاپس دیے گئے، لیکن کالی بھیڑیں ان اسکیمز میں بھی گھس جاتی ہیں. ہزاروں لیپ ٹاپس جو ہیں وہ غائب کر لیے گئے ہیں. فراڈی اس اسکیم میں گھس گئے تھے، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. اگست 2013 میں حکومت کے آنے کے بعد وفاقی حکومت نے ملک بھر کی یونیورسٹیز اور کالجز کے ذہین طلباء و طالبات کو مفت لیپ ٹاپ دینے کی ایک اسکیم کا متعارف کرائی تھی اور فیصلہ ہی کیا گیا تھا کہ 4 سال کے دوران پاکستان بھر کے ذہین طلباء میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں 4 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے. یہ ایک اچھی اسکیم تھی جس کے اثرات پاکستان کے بڑے شہروں میں، یونیورسٹیز میں، چھوٹے شہروں میں اور کالجز میں وہ ضرور نظر آئے. اور یہ ایک اچھا سا تاثر تھا جو ذہین اور ہونہار طالب علموں کو جب یہ لیپ ٹاپ ملتے تھے اور اس کی وجہ سے ہزاروں طالب علموں کو یہ لیپ ٹاپ تقسیم بھی ہو چکے ہیں. لیکن اس اسکیم میں جیسا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہوتا ہے کالی بھیڑیں گھس جاتی ہیں اور اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں کہ اس اسکیم کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے ایک تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے اور 3 سال کی اپنی آڈٹ رپورٹ پہ کہا ہے کہ پنجاب میں مستحق طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم میں انتظامی دھاندلی ہوئی ہے اور اس میں گھپلوں کا اس کے بقول انکشاف ہوا ہے. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جعل سازی سے تقریباً 24 کروڑ روپے مالیت کے لیپ ٹاپ غیر مستحق لوگوں کو مل چکے ہیں. اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 5738 لیپ ٹاپ کی تقسیم میں پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے. 2481 لیپ ٹاپ جعلی تعلیمی شناختی کارڈ پر دے دیے گئے. 1771 طالب علموں کو 2 بار لیپ ٹاپ مل چکے ہیں اور 305 لیپ ٹاپ چوری ہو چکے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، بھاولپور میں لیپ ٹاپ کی تقسیم میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے. اور یقینی طور پہ کیونکہ یہ پنجاب کے حوالے سے ہے اور اس میں سنگین انکشافات ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو اس کی تحقیقات بھی کرانی ہوگی اور ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، اس کے ملزموں کو. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ملک احمد خان جو کہ حکومت پنجاب کے ترجمان اعلیٰ مقرر ہوئے ہیں. آپ ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آڈیٹر جنرل کی اس رپورٹ کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ اچھی اسکیم کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے، کالی بھیڑیں اس میں گھس گئی ہیں اور بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا انہوں نے اس اسکیم کو؟ شکریہ کامران خان صاحب. یہ پریما فیشے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بادی النظر میں آڈیٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک آبزرویشن پیرا ہے اور اس آبزرویشن پیرا میں یہ بات درست ہے کہ لگ بھگ 6000 کمپیوٹرز ٹو بی ایگزیکٹ 5870 کا جو فگر ہے اس کے اندر کوئی پروسیجرل irregularities پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کی ہیں. آڈیٹر نے اپنی رپورٹ کے اندر ڈیفرنٹ آبزرویشن پیراز دیے ہیں بٹ دیز آر ناٹ کوالیفائڈ پیراز. اچھا اب اس میں جو کیونکہ پریما فیشے ایک بات سامنے آ گئی ہے تو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ آف اٹ جو اسٹریٹ اوے بات یہ ہے کہ اس پہ ایک ہائی لیول منسٹیریل انکوائری اس پہ
इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है जो इन सारे मामलात को देखेगी और जो भी लोग इसके ज़िम्मेदारान होंगे उनको बिल्कुल, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम जिसके अंदर एक नॉलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए सीएम का विजन था कि टेक्नोलॉजी की इस रेवोल्यूशन को अगर कोई भी लोग इस प्रोसेस के अंदर इसको दागदार करने में सामने आएंगे तो दे विल बी टेकन टू द टास्क। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट बात ये है, खान साहब ये बताइएगा कि इससे ये जो ऑब्जर्वेशन पैरा है, ऑब्वियसली ये एक चीज़ है, आप कह रहे हैं कि ये नहीं है कि ये बिल्कुल फ्लिमजी कोई बात है, ऑब्वियसली एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल इदारे की जानिब से है, लेसन्स लर्न कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खास तौर पे, और फौरी तौर पे जो आपके जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको ओवरहॉल कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर, इसमें हमारे पास एक सेफ्टी लीवर अभी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बड़ा एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप्स का। जो वेंडर्स थे और जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज थी उनको एक ओपन इनविटेशन के जरिए इनवाइट किया गया था, और जो लोएस्ट बिडर्स थे दे केम टू द मार्क। अब इसमें इनके एक हमारे पास 50 मिलियन का एक सेफ्टी लीवर है, हमारे पास एक ऐसा बंदोबस्त मौजूद है कि जिसके जरिए जो पूरी अमाउंट इनकी जहां पर भी कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग होएगी तो उनकी जो सिक्योरिटी हमारे पास है, दैट सिक्योरिटी हैज बीन केप्ट एज अ कैप, कि जब तक इनके ये मामलात रिकंसाइल नहीं हो जाते, जब तक ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रोसीजर में से नहीं गुजर जाते, जब तक ये स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट प्रोसीजर्स में से नहीं गुजर जाते, जब तक पब्लिक अकाउंट कमेटीज के ये थ्रेशोल्ड से नहीं गुजर जाते, तो दे विल बी केप्ट, उस सिक्योरिटी को रोक लिया गया है। सेकेंडली, अगर कहीं पर इरेगुलरिटीज हैं, क्योंकि इसको ओवरसी, उसकी जो ओवरसाइट थी वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के पास थी और वो इसकी ओवरसाइट कर रहे थे, वो इसकी टोटल इसकी तरसेल थी, जैसे ये स्टूडेंट्स को तकसीम किए गए, तो जहां जहां पर इरेगुलरिटीज अभी सामने आई हैं, ऑडिटर ने अपने ऑब्जर्वेशन पैराज में दिए हैं। तो क्योंकि आपकी आज की इस रिपोर्ट के मुताबिक और ऑडिटर के सामने जो बात थी, तो प्रेमा फेसाई स्ट्रेट अवे अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी हैज बीन कंडक्टेड इन 2 weeks। चीफ मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर अ फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है, आप भी जानते हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इट्स अ टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हम नहीं चाहते कि इतनी शफाफ स्कीम को, जो कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्कीम थी, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, इस स्कीम को हम हर सूरत वी जेलसली गार्ड इट इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द वर्दी चीफ मिनिस्टर। और हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स का जो ब्रिज गैप करने के लिए हमारी स्कीम थी, ये हमारी टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशनाइज करने की स्कीम थी। इंशाल्लाह जनाब मलिक अहमद खान, तर्जुमान आला हुकूमत पंजाब, भरपूर जवाब दे रहे थे। ये सूरत हाल, लैपटॉप स्कीम अच्छी स्कीम है, इसमें काली भेड़ें घुसी हैं और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं सीएनजी की कीमतें अब सिंध में डीरेगुलेट हो गई। गोया कि मालिकान के पास इख्तियार है कि वो जो चाहे कीमत वसूल करें सीएनजी की। इस हवाले से सीएनजी की सिंध में कीमतें आज इसका अचानक इजाफा किया गया है, किरायों की कीमत में भी इससे इजाफा हो सकता है। इसकी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। सिंध में डी रेगुलेशन हो गई है, जिसका मतलब यह है कि सीएनजी की कीमत, ये सीएनजी के हवाले से है कि सीएनजी की कीमत का तयन अब मालिकान अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये इससे पहले ये अमल दूसरे सूबों में भी हो चुका है और इस अमल के तहत आज सीएनजी की कीमतें सिंध में 3.5 रुपए फी किलो इसका इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद कराची और सिंध में सीएनजी की कीमत 71 रुपए किलो हो गई है। एक हफ्ते कबल सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सिंध को इस सीएनजी को डी रेगुलेट करके कीमतों का इख्तियार ओगरा से लेकर सीएनजी मालिकान के हवाले किया गया था। पंजाब में यह काम पिछले साल ही हो चुका है। इस वक्त सिंध में सीएनजी की कीमत इजाफे के बाद 71 रुपए किलो, बलूचिस्तान और केपी में 76 रुपए फी किलो और पंजाब में 51 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रही है। सीएनजी की नरखों के इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स भी अब कहते हैं कि वो भी किराए बढ़ा सकते हैं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने आज कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अब किराए में इजाफे पर गौर कर रहे हैं। ये बात कराची वाले तो जानते हैं, पूरे पाकिस्तान वालों को पता हो कि कराची वो जगह है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ शायद है ही नहीं, और जो अवेलेबल है उसमें उसका वो हाल होता है जो शायद ही दुनिया में कहीं होता हो। यहाँ पर कोचेज में, बसों पे लोग बसों के अंदर नहीं बल्कि बसों की छतों तक पे सफर कर रहे होते हैं, खिड़कियों से लटके होते हैं और पूरा किराया देते हैं, और अब इस किराए में इजाफा भी कर दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी, जिनसे अभी हमने थोड़ी देर कबल पूछा कि वो सीएनजी की कीमतों के इजाफे के बारे में क्या कहते हैं।
میں نے کسی چینل پہ کرایہ بڑھانے کی بات نہیں کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سی این جی مالکان کو چھوٹ دے دی گئی ہے, ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا ہے, یہ ہماری طرح پہلے پابند تھے. جس طرح ہم سندھ گورنمنٹ کے تحت ان کی اجازت سے ان سے مذاکرات کر کے نوٹیفیکیشن کے تحت ہم کرایہ بڑھاتے ہیں, اگر وہ نہ مانیں تو ہم کرایہ کبھی نہیں بڑھا سکتے. 2011 سے ابھی تک ہم نے کرایہ نہیں بڑھایا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح سی این جی مالکان کو پیٹرول, جس طرح پیٹرول کی جو ہے وہ پابندی ہے, حکومت کے حکم کے بغیر, اعلان کے بغیر نہیں بڑھایا جاتا, ڈیزل نہیں بڑھایا جاتا, سی این جی کی قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی تھیں اس سے پہلے. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم خاقان عباسی صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. ڈی ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں جتنے پیسے بڑھا دیں. جب سے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے بعد آج جو اضافہ ہوا ہے یہ 3.5 روپے فی کلو پہ اضافہ کر دیا ہے سی این جی مالکان نے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل 5 دن بعد 10 دن بعد 2 روپے اور اضافہ نہیں کریں گے, 1 مہینے بعد 5 روپے اور اضافہ نہیں کریں گے. میرا ارشاد بخاری, آخر یہ ہوا کیوں ہے, یہ پوچھنے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے محترم شاہد خاقان عباسی جو وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور گیس ہے. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا کیا سینس تھا اس کے پیچھے جو پورے ملک میں ڈی ریگولیٹ کیا گیا, خاص طور پہ سی این جی کی پرائسز کو. پیٹرولیم پروڈکٹس ساری ریگولیٹڈ ہیں, ان کی پرائسز آپ ہی طے کرتے ہیں, مگر یہ سی این جی کیوں مالکان کے حوالے کر دی گئی کہ جو قیمت چاہیں وہ اس کا تعین کر لیں؟ دیکھیں, سی این جی بنیادی طور پر ایک آلٹرنیٹ فیول ہے, یہ پرائمری فیول نہیں ہے. اس کا کمپٹیشن ہے پیٹرول کے ساتھ, اور ابھی تک اس کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی تھی. یہ آج سے 1.5 سال پہلے پنجاب میں جہاں پر گیس, ڈومیسٹک گیس نہیں تھی, وہاں پر سی این جی کو ایل این جی فراہم کی گئی اور ان کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا. اور ابھی وہاں 1.5 سال سے یہ ایکسپیرینس ہے کہ سی این جی جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ سسٹم پر چل رہی ہے. یعنی اس کو جو سی این جی اونرز ہیں وہ اس کی پرائس فکس کرتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے, اور لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر وہ پرائس زیادہ ہوگی لوگ استعمال نہیں کرتے, تو مارکیٹ میں ایک بیلنس کریٹ کر دیا ہے, اور وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے. اب سندھ کے اندر دیگر صوبوں میں جہاں ڈومیسٹک گیس سی این جی میں یوز ہو رہی ہے, وہاں پرابلم یہ تھا کہ اسپیشلی سندھ کے اندر جو مارجنز تھے سی این جی کے ڈیلر کے, وہ آج سے 8 سال پہلے فکس ہوئے تھے. وہ 2 روپے 31 پیسے پہ تھے. اس عرصے میں بجلی جو تھی اس کی قیمت تقریباً 2 گنا ہو گئی, دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, لیکن مارجن انکریز نہیں ہوا. تو سی این جی مالکان کے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ وہ چوری کریں, یا گیس کی میجرمنٹ میں کوئی پرابلم پیدا کریں, یا کسی اور چیز میں پیدا کریں, کیونکہ یہ کاروبار وائبل نہیں تھا. پھر جب سے ایل این جی آنا شروع ہوئی ہے تو اس گیس کی جو گروس کیلوریفک ویلیو ہے, یعنی جو وہ ہیٹ اس کے کانٹینٹ اس کے اندر ہے, وہ بڑھ گیا, لیکن پرائس نہیں بڑھی کیونکہ وہ والیوم بیسڈ ہے. تو اب مالکان کو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. وہ چیز خریدتے ایم ایم بی ٹی یو میں تھے یعنی ہیٹ ویلیو پر, اور بیچتے اس کو ویٹ میں تھے. یہ بہت سی اناملیز کریٹ ہو گئی تھیں جو ایک مارکیٹ ہی کریکٹ کر سکتی ہے. لیکن عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ بھی اختیار تو ان کے پاس ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو ریشو ہے وہ اپنے ہاتھ سے رکھیں, اور اگر وہ سپلائیز کو روک لیں گے یا ہلکا کر دیں گے, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, اور اس کے بعد پھر وہ قیمتوں کا اختیار تو ان کے پاس ہے. وہ اس میکانزم کو استعمال کرتے ہوئے ایک سمپل سا سلوشن ہے, وہ اس کی قیمتیں بڑھا دیں گے. جب آپ نے اپنا کنٹرول ہی ہٹا دیا اس سے, تو اب تو یہ تمام چیزیں مینوورنگ ہو سکتی ہے نا. دیکھیں, یہ پوری دنیا میں یہی نظام چلتا ہے, مارکیٹ ہی ڈٹرمن کرتی ہے, بلکہ پوری دنیا میں ڈیزل اور پیٹرول بھی ڈی ریگولیٹ. جی ہاں, یہ پوری دنیا میں تو پیٹرولیم اور پروڈکٹس بھی ڈی ریگولیٹ ہوتی ہے, تو اسی کانسیپٹ پہ پیٹرولیم پرائسز بھی آپ ڈی ریگولیٹ کر دیجئے. جی, ہم نے دیکھیں تقریباً سارے سوائے جو 92 روہن کا پیٹرول ہے اور ڈیزل کے علاوہ تمام پروڈکٹس ڈی ریگولیٹ کرتی ہیں. بلکہ میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا بھی حامی ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کو بھی ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے. دنیا کی جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی بھارت, اس نے بھی پچھلے سال ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے, لیکن چلیں ابھی اس پر اتفاق رائے ای سی سی میں نہیں ہو سکا. لیکن جہاں تک سی این جی کا تعلق ہے, یہ
ایک آلٹرنیٹ فیول ہے. اگر ان کی پرائز زیادہ ہوگی لوگ پیٹرول پہ چلے جائیں گے, ان کا مال نہیں بکے گا. یہ اس وقت ایک ایوریج پمپ جو ہے وہ 3000 kg جو ہے وہ ڈیلی بیچتا ہے. بہت شکریہ جناب. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے, بلکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ایک اور اہم سلسلہ جو کہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں, ہم دورہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے چھوٹے اضلاع کا, جہاں پر ہم جائزہ لے رہے ہیں پچھلے 3.5 سال میں پی ٹی آئی حکومت کی, مخلوط حکومت کی کارکردگی کیسی رہی ہے. آج ہم پہنچیں گے ہنگو, جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا متاثر علاقہ تھا, فاٹا سے متصل ہے. ماضی میں طالبان کی سرگرمیوں نے یہاں پر لوگوں کی زندگی عجیرن کر دی تھی, لیکن اب یہاں امن قائم ہو چکا ہے. لیکن اب شہریوں کے لیے مسئلہ ہے, یہاں کے شہری سہولتیں نہیں ہیں, بنیادی مسائل ہیں, اور اس کے علاوہ پھر یہاں پر منشیات جیسی لعنت قابو پہ سامنے آ چکی ہے. 5.5 لاکھ آبادی والے ہنگو کے عوام کے پاس نہ گیس ہے, بجلی کی شدید بحران ہے, صحت اور بنیادی سہولتیں ہیں نہیں. ہے کیا وہاں کی صورتحال, یہ آپ کو دکھاتے ہیں شہریار جندوا کی اس خصوصی رپورٹ میں. خوبصورت وادیوں میں گھرا خیبر پختونخوا کا ضلع ہنگو جغرافیائی محل وقوع کے باعث بہت اہمیت کا حامل ہے. اس ضلع کی سرحدیں جنوبی وزیرستان, اورکزئی اور کرم ایجنسی سے ملتی ہیں. آپریشن ضرب ازد شروع ہونے سے پہلے ضلع ہنگو کے حالات بہت ہی خراب تھے, لیکن اب گزشتہ 1.5 سال سے یہاں پر امن و امان کی صورتحال کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے. دن بھر بازاروں میں رونق لگی رہتی ہے. ہنگو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں تو کامیاب رہا, لیکن منشیات کے خلاف جنگ میں پیچھے رہ گیا ہے. ہنگو میں چرس ہر طبقے اور عمر کے افراد میں عام ہے, اور چرس پینے والوں کا اگلا قدم ہیروئن جیسے خطرناک نشے کی جانب بڑھنے لگتا ہے. اب یہ حالت ہے کہ یہاں کے نوجوان ہیروئن کی لعنت میں بری طرح سے مبتلا ہو چکے ہیں, اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ انتہائی تشویشناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. 32 سالہ گریجویٹ جمروز خان بھی انہی میں سے ایک ہے, جس کے شب و روز نشے میں گزر رہے ہیں. نہ کام ہے نہ کچھ ہے, بس ایسا ٹائم پاس کے لیے یہ پیتا ہے. ابھی گھر میں ماں پورا لوگ باپ پورا پریشان ہے. کوئی چوری کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, بس پیسہ بناتا ہے, ادھر آتا ہے, بس چلاتا ہے. ضلع بھر میں ہر قسم کی منشیات بآسانی دستیاب ہے. منشیات فروشوں کو کبھی کبھار پولیس کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن مکمکہ بھی بآسانی ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائے گا یہاں پہ لانے جانے میں مشکلات نہیں ہوتی کیا؟ وہی مشکلات پولیس والا ډیر خلکو نسی پولیس والا لار باندې منډه چې حکومت چې لکه غیر وی پولیس ورکی نه وی کنه پتہ چلا رو درو با شروع وځي کنه. ضلع ہنگو میں صحت اور تعلیم جیسے دیگر مسائل بھی ہیں, لیکن یہاں کا باشعور طبقہ منشیات کی لعنت کو مسئلہ نمبر 1 قرار دیتا ہے. کہ ابھی بازار میں نشے ہی پھر رہے ہیں, پہلے کہیں بار قسم میں بیٹھتے تھے ادھر نشہ کرتے تھے, بازار میں پھرے 2-2 4-4 کی ٹولی گھومتے رہتے ہیں نشے کے پیچھے. نشے کا تو یہ حال ہے. ہنگو کی سرحدیں جن علاقوں سے ملتی ہیں وہاں عموماً پوسٹ کی کاشت کی جاتی ہے, اور انہی علاقوں سے منشیات ہنگو لائی جا رہی ہے. ہنگو جو ہے یہ ٹرائبل ایریا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بالکل اٹیچ ہے, اورکزئی ایجنسی ہے, کرم ایجنسی ہے, نزدیک وزیرستان پڑتا ہے. تو یہ کہ وہاں پہ افیون کی عام طور پہ جو ہے کاشت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ جتنی بھی یہ نشاور چیزیں ہیں یہ یہاں پہ آتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر بڑی جو ہے پاپولیشن اس وجہ سے جو ہے متاثر ہے. اسپیشلی خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے اس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں منشیات کی ترسیل خیبر پختونخوا کے راستے ہوتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیوں کے بعد ہنگو اور اس جیسے دوسرے اضلاع میں روزگار کی فراہمی اور دیگر صحت مند سرگرمیاں شروع کر کے نشے کی لعنت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے, لیکن اس میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ.
شاید جو پاکستان میں کسی بھی شخصیت کے قابل نہیں تھی بات یہ وہ مشکل اس کے لیے انتہائی مشکل عمل تھا کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ان سے منسلکہ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کو کسی ایک موضوع پہ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور وہ قومی ترقی اور خوشحالی کے ایک منصوبے پہ ایک ساتھ کھڑے ہو کے یکجہتی کا اور اتحاد کا ایک ماڈل جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے، مگر یہ ہوا ہے، چین میں ہوا ہے، بیجنگ میں آج ہوا ہے اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور اس کا سہرا ہمارے ہمالیہ سے اونچے دوست چین کے سر جاتا ہے۔ قابل دید مناظر تھے آج چین کے دارالحکومت بیجنگ میں اور کل بھی، جب پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے پاکستان کی وفاقی کابینہ کے کئی وزراء کے ساتھ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر اپنے اختلافات ختم کر کے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ایک بھرپور سین تھا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا پاکستانیوں کے لیے بھی، دنیا والوں کے لیے بھی، اور آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں شاید یہ ہماری تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ پانچوں وزرائے اعلیٰ کسی بین الاقوامی فورم پر وفاقی وزراء کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کی مہمان نوازی اور میزبانی ہمارا عزیز ترین دوست چین اور اس کے قائدین کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تاریخی موقع ہے، یہ تاریخی لمحات ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے کسی منصوبے کے حوالے سے اس طرح سے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا جڑ جانا، ان سے منسلکہ وزرائے اعلیٰ کا جڑ جانا، وفاقی حکومت کا ان کے ساتھ ہونا، بین الاقوامی فورم ہونا اور پھر وہ منصوبہ جسے پورے خطے کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے اس پہ اطمینان کا اظہار ہونا، یہ ایک بہت اہم بہت بڑی خبر ہے کل اور آج کی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس پورے چیز کے اینکر ہیں۔ بیجنگ میں آج انہوں نے میڈیا سے کہا کہ سی پیک میں چاروں صوبے بھرپور طریقے سے شامل ہو گئے ہیں، گلگت بلتستان اس میں شامل ہے، اور آج ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سی پیک کے معاملے میں پوری پاکستانی قوم متفق اور متحد ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ترجیح کے مطابق رشکئی اکنامک زون ہے، سندھ کی حکومت کے مطابق چائنا اسپیشل اکنامک زون دھابیجی ہے، بلوچستان کے مطابق بوستان انڈسٹریل زون، پنجاب کے مطابق چائنا اکنامک زون M2 ڈسٹرکٹ شیخوپورہ۔ تو یہ تمام پاکستان کے صوبوں کو شمولیت دینے کے لیے اور علاقوں کو شمولیت دینے کے لیے ان مقامات کی اس JCC میں نشاندہی کی گئی، اور اب چین کا ایک وفد آئے گا جو ان تمام مقامات کا اگلے سال کے شروع میں جائزہ لے کر چین کے سرمایہ کاروں کو دعوت دے گا کہ وہ یہاں پر سرمایہ کاری کر سکے۔ یہ تمام وزرائے اعلیٰ کی شمولیت نے سی پیک کو ایک نئی طاقت دی ہے اور پوری دنیا کو اور چین کو پیغام دیا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی کامیابی کے لیے پوری قوم متفق ہے اور پوری قوم متحد ہے۔ اور یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، ٹھوس منصوبوں پر مزید ٹھوس منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ بیجنگ میں یہ منظوری ہوئی ہے، پاکستانی اور چینی جو آفیشلز ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے مل کے اس کی منظوری دی ہے۔ اس میں ایک اور بہت اہم چیز جو کہ نئے منصوبوں میں شامل ہے وہ پاکستان کے بڑے شہروں یعنی کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے لیے ماس ٹرانزٹ منصوبے بھی یعنی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبے بھی ہیں جن کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کی بھی تفصیل آج احسن اقبال صاحب نے بیان کی۔ تمام صوبوں کے دارالخلافوں میں ریل بیسڈ میس ٹرانزٹ پروجیکٹس کی منظوری دی گئی، جس کے نتیجے میں پشاور کے اندر گریٹر پشاور سرکولر ریلوے، کوئٹہ سرکولر ریلوے، کراچی سرکولر ریلوے اور لاہور میں جو اورنج لائن منصوبہ ہے انہیں سی پیک کے فریم ورک میں شامل کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس سے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں دارالخلافہ کے عوام کو میس ٹرانزٹ کی سہولت حاصل ہو سکے گی۔
इस तमाम माहौल का क्रेडिट हमें बहुत भरपूर तरीके से चीन को देना चाहिए, जिसने पाकिस्तान की कौमी यकजहती और यगानगत में इस खूबसूरत बाब का कल और आज इजाफा किया, बल्कि उसके साथ ही सी पैक मंसूबे पर पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात थे उन्हें काफ़ी हद तक उसने तहलील भी कर दिया। इस माहौल का सबब ये था कि आज और कल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि ये इजलास हो रहा है, इसमें इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में 9 स्पेशल इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन्स, जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों डॉलर के कई और मंसूबों की अलग से मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम की कमजोरी भी है। इस मसले को हल करने के लिए मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन कायम की जाएगी, जो कि जिस पे काम हो रहा है। सी पैक मंसूबों से पैदा होने वाली बिजली को इस निज़ाम में ताकि शामिल किया जा सके, उसमें इस लाइन की बड़ी अहमियत है। इसके अलावा कराची और पेशावर समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में ट्रांजिट सिस्टम के तहत मेट्रो मंसूबे होंगे, जिसका जिक्र अभी आपने सुना, और इस लाइन को सी पैक में शामिल कर लिया गया है। सिंध के हवाले से भी कई अहम मंसूबे शामिल किए गए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में इत्तलात ये हैं ठोस कि ये शामिल की गई है। धावे जी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा कराची के करीब, और केटी बंदर की तरक्की और बहाली के हवाले से एक नया मंसूबा सामने आ रहा है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के 1980 मेगावाट के मंसूबे सामने आएंगे। केपी के, जिसके वजीर आला जनाब परवेज खटक खास तौर पर जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इस मंसूबे में इस दौरे में शामिल हैं। उस हवाले से फैसला ये हुआ है कि मगरबी रूट पर डेरा इस्माइल खान जोब सुपर हाईवे के शोब हाईवे के अलावा 2000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स, पेशावर मेट्रो ट्रेन मंसूबा और शिकई स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन, गिलगित चित्राल चकदरा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। इसी वजह से आज जनाब परवेज खटक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस दौरे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, सी पैक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, और ये उस शख्सियत की जानिब से है, उस पार्टी की जानिब से जिसके बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं सी पैक के हवाले से। इसलिए परवेज खटक साहब की ऑब्जर्वेशन और उनकी गुफ्तगू आज के इस डेवलपमेंट के हवाले से इस बात को साबित कर रही है कि जब हम कह रहे हैं कि तारीखी डेवलपमेंट है, तो ये वाकई तारीखी डेवलपमेंट है। वेस्टर्न रूट इंशाल्लाह ताला सी पैक का पार्ट बन चुका है। इंडस्ट्रियल पार्क्स का मसला हल हो चुका है। जो बिजली के हमारे डिमांड थे उस पर भी काम हो रहा है, और एक्स्ट्रा जो हमारा रेल का जो प्रोजेक्ट्स है जो इंशाल्लाह 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा वो भी इसमें आ चुका है। और एक नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा रूट जो है हम चतराल से चकदरा तक वो भी मंजूर हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा सारा सूबा कवर हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि हम खैबर पख्तूनख्वा को बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे इससे। खैबर पख्तूनख्वा बहुत फ़ायदे में रहेगा। खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक ये कह रहे हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़हरी भी इस वफ़द में शामिल हैं, वो भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। नए जो हमने रिकमेंड किए थे उसके लिए, जैसे कोयटा ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम था, हमारे जो 2 रोड थे, एक डेरा इस्माइल खान टू जोब रोड, फिर एक जो माशकेल पंजगूर और नौकुंडी रोड था वो भी डाल दिया गया है। और बहुत सारे हमारे जो नई स्कीमात थे वो भी कोयटा मास ट्रांजिट को आज हम दस्तखत करेंगे, उसका जो आज जो है हम उसको जो है बाकायदगी उसको सी पैक के उसमें शामिल करेंगे। ये सीधे चीज़ें हैं इत्मीनान की और खुशी की, मगर इसके अलावा भी बहुत दूसरे मंसूबे हैं जिसमें शामिल है सिंध का एक भरपूर वफ़द है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में उनकी काबीना के कई अरकान शामिल हैं, और बहुत अहम वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। सी पैक के इस हवाले से भी जो ये इजलास हुए हैं, और भी कुछ खबरें हैं जो कि हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत सिंध के सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब जाम खान शोरो, जो कि इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और बीजिंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शोरो साहब फरमाइएगा, सिंध वालों के लिए क्या खबरें हैं? आज तो बीजिंग से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आप लोगों ने सिंध का केस क्या प्रेजेंट किया और क्या लेके आ रहे हैं आप सिंध के लिए? मेहरबानी कमरान भाई, देखें हम हमेशा यही कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डाली और उसको आगे लेके शहीद बीबी चली और उसको सी पैक में कन्वर्ट किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, हमारे को चेयरमैन ने। और उस सी पैक के सिलसिले में आज एसीसी की मीटिंग थी, 6th मीटिंग थी। उसमें सिंध के का केस भरपूर नमूने से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे लड़ा, और उन जो मंसूबे ऐड हुए हैं उसमें कराची सर्कुलर रेलवे, जो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट मंसूबा है, और उसमें केटी बंदर के पोर्ट के सिलसिले में केटी बंदर इंक्लूड हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो नया वर्किंग ग्रुप बना था
سی پیک کے اندر انفراسٹرکچر کا ورکنگ گروپ تھا, انرجی کا ورکنگ گروپ تھا, ایک نیا ورکنگ گروپ بنایا گیا تھا انڈسٹریل ورکنگ گروپ. اس میں دھابے جی, کے ٹی بندر, ہمارے 4 منصوبے ہم نے پرپوز کیے تھے, 2 منصوبے انکلوڈ ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر یقیناً ایک پلاننگ کرنے کے لیے 31 مارچ تک ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر کمرشل وائبلٹی, پلاننگ اور مارکیٹنگ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہمیں کر کے لانی پڑے گی, جو پیپر فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرنی پڑے گی. تو یہ 3 بڑے منصوبے ہیں جو سندھ کے کے ٹی بندر, کراچی سرکولر ریلوے اور اسپیشل اکنامک زونز اس کو پرپوز کیا گیا ہے. اور کے ٹی بندر اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے سی آر یہ انکلوڈ ہوئے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز کے لیے ہمیں پلاننگ کمرشل وائبلٹی کے اوپر ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. اسپیشل اس کے اوپر کون کون سی کنسیشنز, کون کون سی ریلیکسیشنز, ایگزمپشنز دی جائیں گی, اس کے اوپر مل کے کام کریں گے, جس طرح اس کو بھی ایک وائبل پروجیکٹ بنایا جائے. اچھا, آپ لوگ کیونکہ ابھی بیجنگ میں موجود ہیں, ان سی پیک کی جو اجلاس ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو منصوبے ہیں سندھ کے حوالے سے, اس سے بھی منسلک جو دوسری چیزیں اس کے حوالے سے بھی لوگوں سے مل رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں؟ جی کامران بھائی, میں آپ کو بتاؤں, ہمارا انرجی کے اندر تھر پارکر آلریڈی انکلوڈیڈ تھا. تھر پارکر کا کول کا پروجیکٹ آلریڈی انکلوڈیڈ تھا, اس کے لیے آگے بات ہوئی ہے. ہمارے پاس جو ونڈ کوریڈور ہے جمپیر میں, اس کے اوپر سی ایم صاحب نے مختلف کمپنی سے بات کی ہے. کامران بھائی, میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں, سی پیک میں انکلوڈ ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ ان پروجیکٹس کو بیک کرتی ہے اور ان کے لیے ہمیں ایزلی انویسٹرز بہت زیادہ مل جاتے ہیں, کیونکہ جب چائنیز گورنمنٹ ان پروجیکٹس کو سپورٹ کرتی ہے تو ان کو بہت زیادہ انسینٹیوز ملتے ہیں بینکنگ سیکٹر کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, لون تقریباً ان کو. تو یہ کے سی آر کے اوپر, کے ٹی بندر کے اوپر اور اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر ایم او یو سائن بھی ہوں گے اور اب اور زیادہ ہوں گے, کیونکہ یہ پروجیکٹ سی پیک میں انکلوڈ ہو گئے ہیں. انرجی پروجیکٹس کے لیے میں نے آپ کو بتایا, انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے اوپر ہماری بہت زیادہ بات ہوئی ہے, لیکن سب سے بڑا بریک تھرو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا وہ کے سی آر ہے, کے ٹی بندر ہے, اسپیشل اکنامک زون ہے. اور میں نے آپ کو تاریخ تو بتائی کہ کس طرح آپ. جی ہاں, بہت بہت شکریہ جناب جام خان شورود, بیجنگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی لیے ایک بار پھر ہم دہرائیں گے کہ یہ صرف باتوں والی بات نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی گفتگو پاکستانی بہت بار سن چکے ہیں, لیکن یہ سب ٹھوس منصوبے ہیں, ٹھوس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. پوری سیاسی ہماری قوت ہے وہ بیجنگ گئی ہے, چین کے ساتھ بیٹھ کے اس کا عہد کیا ہے, اپنے اختلافات دور کیے ہیں اور پوری قوم کے لیے بہترین منصوبے لے کے آئے ہیں جو کہ شامل ہو جائیں گے, مزید شامل ہو جائیں گے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ, جو کہ اب تقریباً $60 ارب سے زیادہ کا ہو چکا ہے. پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے اور اسے اس خطے کے لیے گیم چینجر بتا رہی ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ خطے میں موجود ملکوں کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہوں, خاص طور پہ برادر ملکوں کے ساتھ اور خاص طور پہ ایران کے ساتھ. لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. $5 ارب کی تجارت ہو سکتی ہے, اب محض $270 ملین کی 27 کروڑ روپے کی ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے, اور اس میں بھی بڑی رکاوٹیں آ گئی ہیں. یہ اچھی خبر نہیں, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل ہم آپ کو تفصیل سے بتا رہے تھے, بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے اندرونی حالات کے لحاظ سے, پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے, اور وہ خبریں آئی بیجنگ سے جہاں پر پاکستان کے چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ اس وقت جمع ہیں. اس اچھی خبر کے پس منظر میں ایک تشویش کا پہلو بھی ہے جس کا تعلق سی پیک سے نہیں ہے مگر اس خطے سے ضرور ہے, اور اس کا تعلق بھارت سے بھی نہیں ہے جس سے کہ ہمارے تعلقات تناؤ کا شکار رہتے ہیں, افغانستان سے بھی نہیں ہے جس سے ہمارے تعلقات نیم تناؤ کا شکار تو رہتے ہیں. اس کا تعلق
تعلق ہمارے ایک ہمسایہ دوست ملک جس کی پہچان ہمسایہ برادر مسلم دوست ملک ایران سے ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس وقت مجموعی طور پہ اتنے اطمینان بخش دکھائی نہیں دیتے، اتنے بھرپور دکھائی نہیں دیتے جتنے کہ دکھائی دینے چاہیے. اور اس حوالے سے یہ بات اس لیے بھی تشویش کی باعث ہے کیونکہ ایران کے ساتھ ایران اس وقت دنیا میں شامل ہو رہا ہے، اس کے پر سینکشنز ختم ہوئی ہیں، ایران ایک بھرپور قوت کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے، اس کے پاس آئل ہے، گیس ہے، ایک بھرپور قوت ہے، ایک مضبوط قوم ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات بہتر ہوں تو پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آہستہ آہستہ تجارت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس حوالے سے بھی مزید تشویشناک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ وفاقی وزیر تجارت خرم دستگیر خان کل طے شدہ سرکاری دورے پر ایران جانے والے تھے مگر اچانک ان کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ وہ ایران اور پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایک ڈسکس ہو رہا ہے، دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور طریقے سے ٹریڈ کر سکے. لگتا یہ ہے کہ وہ بھی تعطل کا شکار ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پرسوں وزارت پیٹرولیم و قدرتی وسائل کا ایک وفد ایران جانے والا تھا، وہ دورہ بھی منسوخ ہو گیا ہے. اطلاعات ہے کہ ایران نے گیس پائپ لائن معاہدے کے تحت طے شدہ گیس قیمت میں کمی کی پاکستان کی تجویز کو مسترد کیا ہے اور ساتھ ہی جو آزاد تجارتی معاہدہ یعنی FTA کے لیے بینکاری کے چینل کے قیام کے لیے ڈیوٹیز میں ریلیف سمیت دیگر اقدامات کا جو اس وقت ڈسپیوٹ چل رہا دونوں ملکوں میں، اس پر ایسا لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے خرم دستگیر صاحب کا ایران کا دورہ ہو نہیں سکا ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدے پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن 2 سال پہلے ختم ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہو سکتا تھا. اس وقت پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے. اس وقت یہ ہمارا موقف تھا کہ ایران پر عالمی پابندیاں ہیں اس لیے ہم معاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن 2010 تک پاک ایران تجارت جو اب $1 ارب کی قریب ہوتی تھی اب اس کا حجم کم ہو کے $27 کروڑ تک رہ گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی تشویش کی بات ہے. ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایران تجارت سالانہ $5 ارب تک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں، مہدی ہنردوست اس کا کہنا ہے کہ اب ایران کی افغانستان سے تجارت پاکستان کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہو چکی ہے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے اور کسی صورت بھی حوصلہ افزا بات نہیں ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان $7.5 ارب کا گیس پائپ لائن کا منصوبہ 1994 22 سال سے زیر التوا تھا، لیکن جنوری 2010 میں امریکہ نے پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایران گیس منصوبے سے الگ ہو جائے، لیکن مارچ 2013 میں سابق صدر آصف علی زرداری نے اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا تھا. یہ کریڈٹ جناب آصف علی زرداری کو جاتا ہے کہ انہوں نے مارچ 2013، جون 2011، جولائی 2011 میں ایران کے باقاعدہ سرکاری دورے کیے اور انہی کے دور میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ایران کا سرکاری دورہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ صورتحال یکسر بدل گئی. وہ ماحول جو زرداری صاحب کے دور میں پیدا ہوا تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ اب تحلیل ہو گیا ہے. حکومت میں تبدیلی کے بعد جناب وزیر اعظم نواز شریف نے مئی 2014 میں ایران کا ایک سرکاری دورہ کیا تھا. اس کے علاوہ جنوری میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل شریف کے ساتھ ایران گئے تھے، مگر وہ ایک سرکاری آفیشل دورہ نہیں تھا. وہ سعودی ایران تعلقات میں مساہلت اور یا ثالثی کا کوئی ایفرٹ تھی چھوٹی موٹی جو کہ ہماری جانب سے ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران کے صدر اب سے چند ماہ قبل پاکستان آئے تھے. سرکاری دورہ تھا، ایک بہت اہم موقع تھا، لیکن اس پہ بھی گہرے بادل چھا گئے کیونکہ کلبھوشن یادو کی یہاں گرفتاری ہو گئی اور اس حوالے سے کچھ مسائل پیدا ہوئے جس کے اثرات اس دورے پر بھی ہوئے. لیکن مجموعی طور پہ صورتحال اطمینان بخش نہیں، حالانکہ نہ یہ ایران کے مفاد میں ہے نہ ہی یہ پاکستان کے مفاد میں ہے.
تو آخر یہ ہے کس کے مفاد میں کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے؟ تجارت کا اتنا بڑا اپرچونٹی اور ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر تجارت جناب ہمایوں اختر خان، جنہوں نے پاکستان کے تجارتی امور کے حوالے سے طویل کام کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب۔ یہ تو بلا شک و تردد بات ہے نا کہ ایران کے پہ اتنا پوٹینشل ہے، ہماری ایران کے ساتھ بھرپور کامرس ٹریڈ ہو سکتی ہے اور فریکشن بھی نہیں ہو رہا جتنا کہ ایران اور افغانستان کا ہو رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اب تو ایران پہ سینکشنز بھی ختم ہو رہی ہیں، کون ہے جو ہمیں ایران کے قریب نہیں جانے دیتا اور ایران کو ہمارے قریب نہیں آنے دیتا؟ جی آپ کا کہنا بجا کامران کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان نے ایک ڈرافٹ شیئر کیا ہے اور ایک ٹائم لائن دی ہے کہ 2017 کے آخر تک اس کو ہم فائنلائز کریں۔ اس سے پہلے جو لوگوں کو نہیں پتا ایک پریفرنشل ٹیرف ایگریمنٹ آلریڈی تھا جو کہ 10-11 سال پہلے سائن ہو چکا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جیسے آپ نے فرمایا $1 بلین سے ٹریڈ گھٹ کے اب $270 ملین رہ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سینکشنز تھیں اور اس میں اور مسائل تھے اور ریجنل سیکیورٹی کے مسائل تھے، بٹ اسی اسنے میں انڈیا کی ٹریڈ اور بنگلہ دیش کی کئی گنا بڑی ہے ایران کے ساتھ، سو یہ ریزننگ جو ہے یہ ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے۔ دیکھیے یہ $400-500 بلین کی اکانومی ہے اور دنیا کی ایک سب سے بڑی اکانومی ہے جو کھل رہی ہے اس وقت اور ہمارا نیبر ہے۔ ہمیں ذرا پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ ہم ذرا سیاسی دباؤ میں آ جاتے ہیں اور کھل کے ایران سے جس طریقے سے ہمیں بات چیت آگے بڑھانی چاہیے وہ نہیں بڑھا سکتے۔ ایران سے ہمیں لینڈ روٹس کھولنے چاہیے، ایران سے ہمیں گوادر کے لیے روٹ کھولنا چاہیے۔ دیکھیے چین بہت بڑا امپورٹر ہے ایرانین آئل کا اور چین کے انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ گوادر میں کنیکشن ایران سے بھی کیا جائے۔ اگر ہم صرف آئی پی پائپ لائن اور کچھ یہ جو بجلی کے امپورٹ کے معاہدے ہیں یہ کر لیں تو ہماری تجارت کا حجم $2 بلین تک پہنچ جائے گا، لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں۔ اور اب یہ جو چیز ابھی حالیہ سامنے آئی ہے کہ وزیر تجارت تشریف نہیں لے جا سکے، اس کی طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور جو ملکی معاملات ہیں ان میں اس طرح کی قیاس آرائیاں فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بینکنگ چینلز ہے جی، وہ پہلے کہتے تھے کہ سینکشنز کی وجہ سے، لیکن اب کوئی سینکشن نہیں ہے۔ یہ ہماری سستی ہے کہ بینکنگ چینلز جو ہیں ہم ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ یہی نہیں ہے ہمارے صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم باوجود ان اپرچونٹیز کو استعمال نہیں کر پا رہے جو کہ اب تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں۔ اب سے کچھ عرصے پہلے بھی ایران کی آفر تھی آئل کے حوالے سے، بارٹر کرنے کے حوالے سے، پاکستان کی کموڈٹی سے ہم بارٹر کر سکتے تھے، ہمارا امپورٹ بل کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں راغب ہوتے۔ میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا، آصف علی زرداری صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا 2-4 دن پہلے جو انہوں نے پاکستان واپسی پہ خطاب کیا، ایک اہم بات انہوں نے کی تھی اور اہم ایشو کی طرف نشاندہی کی تھی۔ میاں صاحب نے قطر سے گیس منگایا، ہم نے گیس کی پائپ لائن اور تیل کی پائپ لائن کا معاہدہ کیا ایران سے اور وہ آنی ہے پائپ لائن سے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کنونشنل وار بھی ہوتی ہے تو کنونشنل وار میں آپ کو تیل کی ضرورت ہے، وہ آپ کو کون دے گا؟ آپ کا بلاکیڈ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے کرنسی سواپ بنا کے گیا ہوں، چائنا کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ میں کرنسی سواپ آپ کے لیے کر کے گیا ہوں۔ صرف آپ نے اس کو آگے چلانا ہے۔ آپ نے ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرنی، آپ نے روپیز میں پیمنٹ کرنی ہے، جس میں پھر یہاں سے وہ مجبور ہوں گے آپ سے امپورٹ کرنے کے لیے، آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے۔ بھائی صاحب آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگوں سے میں نے زرداری صاحب کی اس تمام بات پہ، کرنسی سواپ وغیرہ پہ، یہ تمام چیزوں پہ بات کی، سب کہتے ہیں یہ مضبوط پوزیشن تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہ اپرچونٹی ضائع کی جو کہ ابھی بھی ہم چاہیں تو ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کامران، بنیادی طور پہ یہ ایران کی اور قطر کی جو گیس فیلڈ ہے یہ ایک ہی گیس فیلڈ ہے۔ ایک طرف سے قطر یہ گیس ڈرل کرتا ہے، دوسری طرف سے ایران پائپ لائن میں کیونکہ بہت دیر ہو گئی اور اگر وہ جو بھی اس کی وجہ بنی، سینکشنز تھیں یا نہیں تھیں، یہ بھی کوئی کلیئر نہیں ہو رہا۔
لیکن سینکشنز تو اب 2-3 سال سے ختم ہیں، اس میں کافی زیادہ پیش رفت ہو سکتی تھی. تو ہمارے پاس اس وقت چارہ نہیں تھا کہ علاوہ اس کے کہ ہم قطر سے ایک معاہدہ کرتے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ساتھ ساتھ ہم ایران کی پائپ لائن کو بھی بڑے بھرپور انداز سے آگے بڑھائیں. مگر یہ جو کرنسی سواپ کا ٹریڈ کے لیے ہمارے پاس ایک آپشن اویلیبل ہوا تھا جو کہ ڈالر بیس ٹریڈ نہیں ہو سکتی، اور یہ تمام چیزیں بھی تو یہی تو وہ فائدہ ہے جو بینگ نیبرلی کنٹری ہم یہ تمام چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، مگر ہم بالکل قریب نہیں آ رہے. جی کرنسی تبدیل کرنا، کرنسی سواپ پہ جانا کامران خان صاحب، یہ بڑی ڈیلیکیٹ سا ایشو ہے دنیا میں. آپ کو پتہ ہے نا، دنیا میں ساری آئل کی گیس کی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے، اور دیٹس اے بگ جیو اسٹریٹجک ایشو. سو اس میں تو ذرا محتاط انداز سے ہی آگے بڑھنا چاہیے. میں ایک چیز اور آپ کو ضرور کہوں گا کہ جیسے ہم نے آج سے 10-11 سال پہلے چائنا سے فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا، اس وقت چائنا کا کسی ملک سے فری ٹریڈ اگریمنٹ نہیں تھا، اور اس نے اپنی ساری مشینری را مٹیریل ہمارے ملک میں وہ فری آتی ہے، اور اپنا پورا ملک کھول دیا. لیکن یقین کریں کہ ہم نے، اس میں گورنمنٹ کا قصور ہے، اس میں ہمارے ایکسپورٹر کا قصور ہے، ہم نے اتنی بڑی مارکیٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور اب یہ ہوا 10-11 سال بعد کہ چائنا نے اسی نوعیت کے ایگریمنٹس ایشیان کو دے دیے اور سے بہت سے ممالک کو دے دیے، اور پاکستان کو جو ایڈوانٹیج تھی وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. فری ٹریڈ اگریمنٹ کے بعد ایک پورا سلسلہ چلنا چاہیے جس میں اس فری ٹریڈ اگریمنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں حکومت کا رول بھی ہوتا ہے اور اس میں ہمارے ایکسپورٹرز کا رول بھی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ہمایوں اختر خان، سابق وزیر تجارت. ایران کے ساتھ جو ہماری اپرچونٹی ہے، پوٹینشل ہے، برادر ملک ہے، ہم اس کے قریب نہیں جا رہے. $1 ارب سے اس کی تجارت کم ہو کے $270 ملین تک رہ گئی ہے. پاکستان سے 5 گنا ایران افغانستان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. پاکستان سے 25 گنا زیادہ تجارت ایران بھارت کے ساتھ کر رہا ہے. چین ایران کے ساتھ پاکستان سے 50 گنا زیادہ تجارت کر رہا ہے. یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر یہ مفاد ایران کے نہیں ہے اور پاکستان کے نہیں ہے تو کس کے مفاد میں ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے ہیں. خبر سے بریک، اس کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا. متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین اور ان کی MQM کو تو سیاسی منظرنامے سے باہر دھکیل دیا گیا ہے، لیکن ان کے باہر دھکیلے جانے سے کراچی کا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، بلکہ کراچی کے مسائل تو اور خراب ہو گئے ہیں، صورتحال اور بگڑ گئی ہے. کوڑوں کا مسئلہ ہو، سڑکوں کا مسئلہ ہو، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، گندگی کا مسئلہ ہو، پارکوں کا مسئلہ ہو، اسپتالوں کا مسئلہ ہو، یہ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے. اور وہ MQM جو کہ اس وقت منظر پہ موجود ہے، جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی چوتھی بڑی جماعت ہے، کراچی کا میئر ان کے پاس ہے، وہ ساری MQM کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اور اپنے اس کے دعوے کہ وہ شہر کراچی کو کم از کم 100 روز میں صاف کر دے گی. تازہ خبر یہ ہے کہ MQM نے وہ وعدہ بھی واپس لے لیا ہے. اب وہ کراچی کے اس فرنٹ سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں. کراچی ایک بار پھر حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے. جتنے بھی پاورز، جتنے بھی اختیارات ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر سے اسی طرح کریں گے انشاءاللہ جس طرح ہم نے یہ بنایا تھا. ایک ماہ کے اندر کراچی کو ایشیا کا صاف ترین شہر بنا دیں گے. اگر وسائل نہیں دیتے تو ہم یہ جو گندگی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو تو انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں سے صاف کریں گے. کم تر وسائل کے باوجود، کم تر اختیار کے باوجود ہمارا یہ جذبہ ہے کہ وسائل محدود، جذبہ لامحدود. جدوجہد جاری رکھیں گے، چاہے اختیارات دیے جائیں یا نہ دیے جائیں. اس شہر کے حق کے لیے ہر سطح پر، اور مجبور ہو کر اگر روڈ پہ آنا پڑا تو اہلیان کراچی کو لے کے روڈ پہ آئیں گے. 100 دن انشاءاللہ ہم آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے. کچرا اور سڑکیں انشاءاللہ آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی. 100 روز میں کراچی کو صاف کرنے کا نہ پوری دنیا میں کوئی قابل نہیں ہے جو چیلنج کر سکے اور اس چیلنج کو کوئی بھی عملی جامہ پہنچا سکے.
नतीजा यही है कि सड़कों पे कूड़ा उतने ही है, सड़कें वैसी ही टूटी हुई हैं, गंदगी वैसी ही है, और अगर नहीं है तो ये दावेदार जो कि कहते थे कि वो कराची को एशिया का सबसे क्लीन शहर बना देंगे, वो भी बेचारे नज़र नहीं आ रहे हैं। बेचारे हम इसलिए कह रहे हैं कि वाकई इख्तियार नहीं था, लेकिन उनको पता था इख्तियार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दावा था कि वो कराची को साफ कर देंगे। कराची पे सफाई की मुहिम का आगाज़ 1 महीने कबल किया था मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने, और कहा था कि रुकेंगे नहीं 100 दिन तक, लेकिन न सिर्फ ये कि रुक गए हैं बल्कि गायब हो गए हैं। सही सूरत हाल क्या है, ये इसका जायज़ा लेंगे मसूद रज़ा इस खुसूसी रिपोर्ट पे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कल अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है कराची के मिस्टर पार्क में भी, लेकिन कराची वाले कैसे लब्बैक कहेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो कल का दिन बताएगा। लेकिन इस वक्त की कराची की सूरत हाल उन दावों के हवाले से जो कि MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने की थी, उसका जायज़ा लेते हैं मसूद रज़ा की इस रिपोर्ट में। कराची का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी टाउन शाह फैसल, जहां से 1 महीना पहले मुत्तहिदा पाकिस्तान ने सफाई मुहिम का आगाज़ किया था। 1 महीना मुकम्मल हो रहा है, जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि MQM की 100 रोज़ा सफाई मुहिम अपना 1 महीना मुकम्मल करने के बाद कहां खड़ी है। ये कचरे का ढेर बता रहा है कि यहां पर से कचरा नहीं उठाया जा रहा, सफाई के बुरे हालात हैं। सफाई मुहिम का कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ इधर, सब ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। किसी एक दिन तो साफ हुआ होगा? नहीं, ये देखे ना आपके सामने सारा कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। 1 महीने से यहाँ कचरा पड़ा है, कोई उठाने नहीं आया। सफाई मुहिम का क्या हुआ MQM? कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा था कि चंद गज के फासले पर, 50-100 गज के फासले पर हर जगह कचरे के ढेर हैं। ये एक और कचरे का ढेर, ये कचरे का एक और बड़ा ढेर है। अब अगर मैं इस गली के उस कोने पर जाऊंगा तो वहाँ पर भी मुझे कचरा मिलेगा, इस तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर भी कचरा मिलेगा, और इसी तरह से पड़ा होगा। तो वो सफाई मुहिम कहाँ गई जिसका 1 महीने पहले आगाज़ किया गया था? यहाँ पर कोई चौराहा ऐसा है जिस पर कचरा ना पड़ा हो? नहीं, कोई चौराहा ऐसा नहीं है, सब जगह कचरा पड़ा। यकीन माने कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम मजबूर खड़े हुए, लोगों ने आजकल जूते हाथ में ये लिए हुए और ये कह रहे हैं कि हमें काम चाहिए। अब हमें ये नहीं चाहिए कि आपके पास इख्तियारात है या नहीं है, हमें काम चाहिए। ऐसा लगता है कि ये सफाई मुहिम बदतरीन नाकामी से 2-4 हो रही है। इसकी नाकामी मेयर और डिप्टी मेयर की मसाइल से नावाकिफियत हो सकती है, और शायद इस सफाई मुहिम का फैसला सियासी वजूहात की बिना पर जल्दबाजी में ले लिया गया, जो अब गले पड़ रहा है। आपकी सफाई मुहिम कहाँ है अब? देखिए, कचरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कराची की, और आज भी हम ये कहते हैं कि हम कचरा नहीं उठा सकते। जो कराची की जो हमारे पास कैपेसिटी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी आपको पता है 4000 टन से नहीं एक्सीड कर सकती। कराची में तो कहीं झाड़ू लगती भी नजर नहीं आ रही है। जो हमारी जमादार थे, ठीक है ना, वो रिटायर हो गए। मगर कितने हो गए रिटायर? बहुत सारे, 8 सालों में, 8 सालों से आपको पता है। कोई डेटा होगा ना कि कितने रिटायर हो गए? मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स इस वक्त नहीं है, बट मतलब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी दे दूंगा। सर, ये बड़ी अजीब सी बात है। आप बाकायदा एक मुहिम का आपने आगाज किया 1 महीने पहले, आपके पास फिगर्स नहीं है कि आपकी मैन पावर कितनी है? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जिसमें ये तो फिंगर टिप्स की बात है। मैं अगर आपको कहें तो अभी आपको 5 मिनट में मंगवा के नहीं, ये तो फिंगर टिप्स। मैं एक काम शुरू करता हूँ तो मुझे पता होगा कि मेरी सलाहियत कितनी है, मेरे पास कितनी वर्क फोर्स है, कितने पैसे हैं, कितनी मशीनरी है, और मैं क्या कर सकता हूँ। देखें, ऐसा है कि लोग रिटायर हुए होंगे, नहीं होंगे 8 साल में? हुए होंगे। कितने हुए होंगे? आप तो एक काम कर रहे हैं ना, एक प्रोसेस के अंदर आ गए। जब मुस्तफा कमाल साहब नाज़िम थे उस वक्त मैं उनसे भी बात किया करता था। फिंगर टिप्स पर उनकी चीज़ें होती थी। आपको नहीं पता आपकी मैन पावर क्या है इस वक्त, मशीनरी क्या कितनी है आपके पास? अब बताइए। मशीनरी हमारे पास जो ट्रक्स हैं, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 250 के करीब ट्रक्स रह गए, लेकिन वो सारे डिवॉल्व हो चुके हैं। KMC के पास कितने हैं? DMC के पास कितने? KMC के पास 250 ट्रक नहीं है। के पास ट्रक्स नहीं है। आप कचरा उठा सकते हैं 33% शहर का, तो ये 33% कचरा इन 20 यूनियन काउंसिल्स में है। पूरी कराची की कैपेसिटी है 33% जी, ठीक है। हमने जो 10% यूनियन काउंसिल्स को सेलेक्ट किया है, उसकी वजह यह है कि हम एक साथ नहीं कर सकते सब पे। इट्स अ सिंबॉलिक ड्राइव, आप उसको काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स अ सिंबॉलिक ड्राइव। एक हकीकी सफाई मुहिम 1 माह बाद ही एक अलामती सफाई मुहिम में तब्दील हो चुकी है, और पूरे शहर की 209 यूनियन काउंसिल्स के बजाय सिर्फ 20 यूनियन काउंसिल्स तक महदूद हो गई है, और यहाँ भी काम होता सही तौर पर नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए मसूद रजा, दुनिया न्यूज, कराची।
وقفہ، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان کے قومی سیاسی منظرنامے پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری کے بعد واپسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں ایک نیا رنگ آیا ہے، مفاہمت چھا گئی ہے، مزاحمت دور ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی فی الحال کم نظر آ رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلا شک و تردد پاکستان کے قومی سیاسی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر جناب آصف علی زرداری کی 1.5 سال کے بعد متحرک سیاست میں واپسی ہے، اور یہ واپسی سادہ سی واپسی نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ سرپرائز ہوگا، اور سرپرائز ہوا ہے، تعجب ہوا ہے۔ شاید قوم کے لوگوں کے لیے اتنا بڑا تعجب ہو یا نہ ہو، لیکن خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کی واپسی کچھ تعجب کے عناصر لائی ہے، کیونکہ ان کی واپسی کے ساتھ ہی جہاں آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ بلاول بھٹو زرداری جیسے کہ خبریں تھیں کہ وہ پارلیمانی سیاست میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں آئیں گے، اور وہ شاید قائد حزب اختلاف ہو جائیں گے، یہ تو انہوں نے کنفرم کیا، لیکن اس کے ساتھ سرپرائز یہ دے دیا کہ وہ خود پارلیمنٹ میں آئیں گے اور خود پارلیمنٹ کی نشست سنبھالیں گے۔ اور یہ سرپرائز کافی نہیں تھا، اس کے ساتھ جو انہوں نے پاکستان واپسی پر تقریر کی ہے، اور 2 تقاریر جو اب تک ہو چکی ہیں، ان میں اس کا ذکر ہی موجود نہیں تھا، اس شدت کا، اس مزاحمت کا جس کا وعدہ ان کے صاحبزادے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری پچھلے کئی ہفتوں سے دے رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حقیقی سربراہ جناب آصف علی زرداری ہی ہیں، وہی پالیسی دیں گے، وہی سمت دیں گے، وہی پیراڈائم سیٹ کریں گے۔ اس کا بھرپور اظہار انہوں نے پاکستان واپس آنے کے بعد کیا، اور ایک بار پھر اپنی تمام کلمات سے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی سیاست مزاحمت کی نہیں بلکہ مفاہمت کی سیاست ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو جا رہے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے نہیں، بلکہ حکومت کو اور حزب اختلاف کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے۔ ایک بار بھی ان کی کسی گفتگو کے کسی بھی حصے سے وہ ایلیمنٹ نمایاں نہیں ہوا جو جناب بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر کا حصہ رہا، اور اسی لیے 27 دسمبر جو کہ ایک ڈیڈ لائن تھی بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کی، حکومت کو بھی اور پاکستان کے عوام کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد دمادم مست قلندر ہوگا ان کے 4 مطالبات اگر قبول نہ کیے گئے۔ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، حکومت کی کسی شخصیت نے اس پر بات بھی کرنا گوارا نہیں سمجھی، لیکن 27 دسمبر بھی گزر گئی اور مکمل خاموشی ہے۔ جناب آصف علی زرداری کی پاکستان میں واپسی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، ان کی آمد سے پہلے اور ان کی آمد کے بعد، نیا سمت، نئی رنگت اور نئی مفاہمت۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عامر احمد خان، ممتاز صحافی، سینئر تجزیہ کار اور سیاسی امور کے بہت اچھے تبصرہ نگار ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا جناب آصف علی زرداری کی واپسی، پاکستان میں ان کی آمد سے پہلے پیپلز پارٹی کی سیاست اور پاکستان آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا رنگ، مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، سمت بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے جو میں تاثر لے رہا ہوں؟ کامران خان صاحب، یہ تاثر پچھلے 2 دنوں سے جتنے بھی میں نے تجزیے اور تبصرے پڑھے ہیں اور سنے ہیں، ان کے اندر عام اس سے ان کو دیکھ کے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تاثر ہر جگہ پہ ہے۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ شاید زرداری صاحب کی ایک بڑی لمبی غیر حاضری سے، اس ملک سے بڑی لمبی غیر حاضری سے اور ان کی غیر موجودگی میں بلاول بھٹو کی شعلہ بیانی سے لوگوں نے کچھ مختلف قسم کی توقعات ایسی قائم کر لی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حالیہ ماضی کو دیکھ کر شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست دیکھیں کامران خان صاحب، تو وہ ہمیشہ سب سے پہلے اس نے اپنی جگہ بنانے کی سیاست جو ہے، اور خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کی سیاست ہے، وہ سب سے پہلے اپنی پارٹی کی جگہ بنانے کی سیاست کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی جو انہوں نے کیا، جو فیصلے انہوں نے کیے بلاول بھٹو کو بھی پارلیمنٹ میں لے جانے کا، خود بھی پارلیمنٹ میں جانے کا، وہ اپنی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت میں جو وقت ان کو جو بھی ان کے وقت اویلیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے زرداری صاحب کی، ایک ریئلسٹک اپروچ ہے، اس اپروچ میں یہ عنصر شامل ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شعلہ بیانی اپنی جگہ، لیکن ماسز میں اور زمین پہ ابھی پیپلز پارٹی کے پاس وہ قوت اور وہ آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ ایک تحریک بپا کر سکے۔ تو ریئلسٹ ہیں جناب زرداری صاحب، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی کیپیسٹی ہے اس وقت پارٹی کی؟
جی بالکل، ان کی بالکل ریئلسٹک سی پالیٹکس ہے. وہ پارلیمنٹ، ایک تو پارلیمنٹ کے ذریعے اور پھر پارلیمنٹ سے باہر وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے بنیادی طور پر آئے ہیں. سال سوا سال جبکہ انتخابات میں رہ گیا ہے، اور جب وہ اچھی طرح سے حالات کا جائزہ لے لیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی عوام کی موڈ کے حوالے سے، پھر وہ اپنی پارٹی کو پوزیشن کریں گے کسی ایسی جگہ پر جو ان کے خیال میں ان کے لیے بہتر سے بہتر نتائج اگلے انتخابات کے لگا سکتے ہیں. تو یہی ریئلسٹک سیاست ہے جو وہ کرتے ہیں. اس کے اندر نہ تو کسی نظریے کی دخل اندازی ہے اور نہ ہی کسی جوش اور ولولے کی، جس طرح کہ ہمیں عمران خان کے ارادوں میں نظر آتا ہے، جو کہ ہر دوسرے دن حکومت گرانے کا ارادہ باندھ لیتے ہیں پلے. زرداری صاحب کی سیاست جو ہے اس کو آپ مفاہمت کی کہہ لیں، مزاحمت کی، حقیقت پسندانہ سیاست اور ہے اپنی پارٹی کی سیاست اور حقیقت پسندانہ ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ، بعض تجزیہ کار اور ہمارے آبزرورز پولیٹیکل، وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ تو پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اب آپ کا یہ کیا مقام ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن کے فلور پہ بیٹھ جائیں، پھر لغاری صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے ایگری کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا، ان کا بہت اوپر مقام رہ چکا ہے، اب یہ انہوں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ زرداری صاحب کی چوائس ہے اور یہ ان کا حق ہے. ہر سیاستدان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاست کو کیسے شیپ کرتا ہے، اپنا پولیٹیکل کریئر کیسے شیپ کرتا ہے. ایک وقت تھا جب کہ وہ یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے، یہاں جیل میں ہوتے تھے، انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا. پھر وہ پاکستان کے صدر رہے، انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا. اس وقت اگر ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اور خاص طور پر اپنے بیٹے کے سیاسی مستقبل کے لیے فعال ترین رول پارلیمنٹ میں جا کے ادا کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی کال ہے اور یہ ان کی سیاسی سوچ سمجھ کا نتیجہ ہے. میرے خیال میں اس کے اندر انہیرنٹلی نہ کچھ اچھا ہے نہ کچھ برا ہے. یہ ان کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے جس کو انہوں نے اپنے بیٹے کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی اور اپنے پارٹی کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی بہتر سمجھا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عامر احمد خان ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.